اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روزے جزا کا مالک. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. سچ فرمایا اللہ عظیم نے. الحمدللہ آج کا مسلسل یہ تیسرا درس چل رہا ہے، اور ہم نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے دن سے پہلے پارے میں الحمدو کی سورہ بسم اللہ سے درس کی شروعات کی، اور پچھلے 2 محفلوں میں ہم سورہ فاتحہ کی چند آیتوں پر وقت کم ہونے کی وجہ سے گفتگو روک دیے تھے. کوشش کریں کہ ہم جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی پھر اسی سے آگے ہم بات مکمل کر لیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ تو عام طور پہ ہے، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام سورہ دعا ہے. اور میں نے گزرے ہفتے کے بعد چھوڑا تھا کہ یہ دعا کی سورہ ہے اور کئی آیتیں پڑھ کے آپ آگے تک آئے، لیکن اس میں دعا کا شبد استعمال نہیں ہوا ابھی تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. دعا کا جملہ نہیں ہے. دعا کہتے ہیں بندے نے اپنے مالک کو اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں مانگنا. وہ ضرورتیں مانگنا وہ نہیں ہو پا رہا ہے، ابھی تک نہیں آیا. الرحمن الرحیم دعا کا کوئی جملہ نہیں آیا.
मालिकी यौमिद्दीन तफसीर हो चुकी है, दुआ का जुमला नहीं है। मैंने यही बात अधूरी छोड़ के बात खत्म कर दी थी। अभी और भी आप आगे चले तो दुआ का शब्द नहीं आया। सूरह फातिहा है, सूरह दुआ है, और अब चौथी आयत पढ़ने वाला हूं इस 7 आयतों में, लेकिन वो चौथी आयत में भी दुआ नहीं। अब उसके बाद है 5वीं आयत। पांचवी आयत में दुआ का जिक्र है। बंदा अब कुछ गरज की बात अपने मालिक से अर्ज कर रहा है, अब कर रहा है 5वीं आयत में। तो 4 आयतों में क्या बयान आया? 4 आयतों में सूरह फातिहा की, सूरह दुआ की शुरू की 4 आयतों में क्या बयान आया? तो अल्लाह की बड़ाई बयान है ना, जिससे आप कुछ भीख मांगने वाले हैं उसकी तारीफ हुई, बड़ाई बयान हुई, उसे अलग अलग नामों से पुकारा आपने। और ये सिखाया किसने आपको? अल्लाह ने। इसका नाम सूरह दुआ, और सूरह दुआ की शुरुआत जिससे आप दुआ मांग रहे हैं उसकी बड़ाई से शुरू हो रही है। इसका सबक ये है आपको कि ऐ बंदो, जब अपने मालिक से कुछ मांगो तो पहले अपना मुद्दा रखने से पहले उसके कुछ नामों से उसकी याद करो। आप अपनी उर्दू भाषा में भी अगर अल्लाह से मांगो तो चलेगा, उसके लिए अरबी ही जरूरी नहीं। जिस जबान में मांगो वो सुनता है। सुभान अल्लाह जी, जबान में मांगो फिर बात छोटी है, वो बेज़बानों की भी सुनता है। उससे मांगने के लिए शब्द जरूरी नहीं है। वो अल्लाह तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक ऐसा है कि वो अपने मखलूक की, अपने बंदों की जबान हिलती नहीं है और वो सब कुछ जानता है। फिर आप बोलते क्यों हैं? फिर ये दुआ क्यों सिखाई गई? ये तुम्हारी तसल्ली के लिए। तुम शब्दों में बोलो तो भी सुनता है, न बोलो तो भी सुनता है। तुम मांगो तो भी देता है, तुम न मांगो तो भी देता है। वो अल्लाह। फिर ये अल्फाज आपकी जबान से इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि मैंने मेरे मौला से ये मांगा और मुझे मेरे मौला ने ये दिया। ये अल्फाज का अदा करना उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैंने बोला तो सुना। नहीं नहीं, फिर कितने बेजबान है दुनिया में जिनकी वही सुनता। आप जबान इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए आपको तसल्ली है कि मैंने बोला और उसने सुना, मगर इसी धरती पर कितने बेजबान हैं तो वो सुनता। और जो माँ के पेट में है अभी तो जबान ही नहीं है, मगर वो पेट में पलने वाले बच्चे की सुनता। जी, फिर तुम इंसान की औलाद हो कि तुम फिर बोलना सीख लोगे। वो दरिंद चरिंद परिंद जानवर परिंदे वो सब
ٹھیک ہے، وہ سب کی سنتا ہے اور سب اسے پکارتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اسے پکارتا ہے. ٹھیک، تو سورہ دعا میں ابتدا شروعات کی کچھ آیتوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کا نام لینے کی تعلیم یہ اس لیے دی گئی تاکہ بندے اپنی روزانہ کی دعا میں بھی جب اس سے کچھ مانگے تو پہلے اس کی تعریف کر لیں، جی کچھ کر لیں. دنیا میں بھی اگر کسی سے کچھ آپ کو لینا دینا ہے نا تو بچہ اپنی ماں کی خوب تعریف کرتا ہے تو ماں خوش ہو کے بچے کو دے دیتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نہیں بچہ کبھی باپ کی واہ واہ کرتا ہے، باپ خوش ہو کے بچے کو ہوتا ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے، ہر ایک کو کرنا چاہیے. صرف غرض کی چیز رکھا اور مانگ لیا تو مطلبی ہے، تو مومن مطلبی نہیں ہوتا. مومن تو دے بھی تو میں تیرا اور کبھی نہ دے بھی تو میں تیرا. اور یہ تمہاری ہماری سمجھ کے لیے ہے، ورنہ نہ دے یہ اس کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں. وہ نہ دے اگر بندوں کو تو بھلا کون دے. آپ کے ہمارے سماج میں ایک جملہ دعا کے نام سے بولا جاتا ہے، وہ اصلاح کی بات آ گئی ہے تو سن لیجیے. کہتے بھی ہے اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر بولیے اللہ کے دربار میں مانگو، اللہ سے مانگو. کیوں؟ اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، ایسا بولتے ہیں. آگے کی بات سنو، یہ بھی جملہ اس کے لیے اچھا نہیں نہ، یہ غلط جملہ ہے. اندھیر تو نہیں ہے یہ تو صحیح ہے، میرا ماننا ہے ارے اس کی بارگاہ میں دیر بھی نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو آپ کہ اللہ کے دربار میں دیر ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ذرا سوچ کے دیکھو تو کہ اگر اللہ کے دربار میں بھی بندے کو دینے میں دیری ہوتی ہے تو کون سا دربار ہے جہاں جلدی ملتا ہے؟ سبحان اللہ. غلطی ہو گئی نہ. یہ کہو ایمان کی طاقت سے کہ اللہ کے دربار میں نہ اندھیر ہے نہ دیر، نہ دیر بھی نہیں ہے. اللہ کے دربار میں دیر نہیں. ایک ادھارن دوں. بچہ جب ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے اس کو زبان ہے نہیں، صرف رونا جانتا ہے. پیدا ہوتے ہی رونے لگتا ہے. اب اس بچے کو غذا کی ضرورت ہے نا، غذا کی ضرورت ہے. اب وہ بچے کی زبان نہیں ہے، زبان والے کو دیر ہے. ابھی آپ بول رہے تھے دیر ہے اندھیر نہیں، تو زبان والا مانگ رہا اس کو دیر ہے، تو اب وہ تو بچہ بے زبان ہے. اب اس کو دیر پریشانی. سنو، وہ مالک میرا اتنا رحم والا ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا کرم والا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بعد میں آیا اور اس کا رزق دو جگہ سے پہلے آ گیا. وہ دیر بھی نہیں ہے، تمہارے انتظام کرنے میں دیر ہے، مگر وہ جب اپنے بندوں کا انتظام کرتا ہے تو دودھ پینے والا بعد میں آتا ہے اور دودھ کے چشمے پہلے جاری ہو جاتے ہیں. دودھ
پینے والا، مگر چشمے پہلے آ جاتے ہیں، جاری پہلے ہو جاتا ہے. یہ وہ ہے، کیسے کہتے ہو تم کہ دیر ہے؟ کیسے کہہ رہے ہو دیر ہے؟ تم پینے کے لیے بعد میں آئے مگر تمہاری غذا پہلے آ گئی. دیر ہے؟ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ دیر بھی نہیں ہے، نہ اندھیر ہے نہ. آپ اپنے اپنے گھروں میں اس کا جائزہ لے سکتے. بچہ بھاگ میں آتا مگر اس کی غذا پہلے آ جاتی ہے، تو دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، پھر مول صاحب آپ صحیح بول رہے، ہم نے مان بھی لیے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعا کرتے نا تو قبول ہوئی ویسی دکھتی نہیں، بہت مانگنا پڑتا. میں نے کب تو بھی مانگا تھا، اب پوری ہوتی، تو پھر یہ دیر ہوئی نا مول صاحب. اور پھر آپ تو بولے تھے دیر نہیں، بولو جواب دو. برابر ہے آپ کا، مگر آپ نے یہ دیر کا لفظ اس دینے والے کی طرف لگایا، یہاں پرنتو ہے، یہاں پرنتو. وہ دینے والے کی طرف سے دیر نہیں ہوئی، پھر تیرے مانگنے میں ہی وہ جستجو نہیں تھی جو ہونا تھا. سبحان اللہ. جی جی، جب بچہ سادھارن طریقے سے روتا ہے تو ماں جلدی نہیں آتی دودھ پلانے. چکوں کا کرتا ہے تو ماں بولتی ہے پہلے کچن کی اتنی 2 روٹی پکانی پھر جاتی ہے. لیکن اگر بہت طوفانی طریقے سے بچے نے رو دیا اور کچن میں روٹی جل رہی ہو تو ماں کیا کرتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے. کیا پتا بچے کو کیا ہو گیا، چھوڑو سب پہلے جاؤ. تو جس ماں کے کچن سے بھاگ کے بچے کے پاس آنے میں اتنی جلدی، تو سنو میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ اس ماں سے 70 پٹ زیادہ محبت رکھتا ہے. تو پھر یہ تمہاری طرف پر فوراً رجوع فرماتا ہے اور دے دیتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ تمہارے مانگنے میں وہ طرف ہونی چاہیے. ہماری دعاؤں میں تو اتنا برا حال ہے صاحب. یہاں امام صاحب عربی میں کچھ جملے ادا کر کے دعا کرتے رہتے ہیں اور پیچھے والے کیا کرتے ہیں؟ معاف کرنا مجھے، مگر اصلاح کی بات آئی ہے تو بول رہا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی انگلی توڑتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ادھر کھو جاتا ہے، آمین بولا بولا نہیں بولا. یہ سب دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور خود بھی مانگتے ہو تو بے دلی سے مانگ. یہ دعا مانگنے کی چیز ہے کہ انگلیاں توڑنے کی جگہ ہے؟ یہ دعا کرنے کی چیز ہے یا پھر اس میں اتر جانے کی جگہ ہے؟ کچھ نہیں. تو کرتے اپنے کرتوت سے ہم کچھ بھی، اور پھر نام رکھتے ہیں کہ دعا دیر ہو رہی ہے قبول ہونے. نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے مانگنے میں فرق ہے، اس لیے ملنے میں فرق ہے. کوشش کریں کہ جب دعا مانگے دل دماغ توجہ ہر چیز ادھر لگا دیں، یہ سوچ کے کہ آپ ایسے مالک سے مانگ رہے ہو جو تم سے زیادہ تم پر مہربان. جب وہ دیتا ہے تو پھر تمہاری زبان میں بولوں کہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. تم کو لینا آنا چاہیے، تم کو لینا آنا چاہیے. چلیے بات پھیل گئی. عرض کرنا تھا کہ ہم اگلا جملہ پڑھ لیتے ہیں، اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک. مالک مانے مالک، مالک، حاکم. اور یوم الدین کہتے ہیں قیامت کے دن کو. قیامت کے دن کا وہ
मालिक है। एक बात याद रखें, सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरा और उसमें ये आयत नंबर 3 और आयत नंबर 3 ही में मालिक यौमिद्दीन आया। यानी आप कुरान पढ़ना शुरू किए हैं और इसी आयत में आपको बताया गया कि कयामत का दिन भी है, कयामत का दिन भी है, हिसाब का दिन भी है। इस दुनिया की 4 रोजा जिंदगी में जो कुछ तुम कर रहे हो, इस सारी जिंदगी का एक दिन हिसाब देना है। ये आपको पहले सबक में कुरान बता रहा है कि कयामत का दिन है, हिसाब का दिन है। उसको मराठी में बोलना है तो अंतिम निवाड्याचा दिवस, आखिरी दिन है और इंसाफ का दिन है, वो हिसाब का दिन है, यौमिद्दीन, हिसाब का दिन। एक बात याद रखो, दुनिया में हर समाज और हर जात के और हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सारे धर्म के मुकाबले में इस्लाम धर्म की विशेषता ये है, इस्लाम धर्म की विशेषता, क्वालिटी, स्पेशलिटी ये है कि सब धर्म दुनिया की हद तक ही जिंदगी है, जो कुछ है यही है, मर गया तो सब खत्म कहते हैं। मगर इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि ये जितने दिन में तुम यहाँ जो कुछ करोगे, तुम्हें मरने के बाद उसका हिसाब देना, हिसाब का दिन है। ये इस्लाम ही अकेला धर्म है जो समझ देता है। किसी धर्म में फिर मरने के बाद वाली जिंदगी में हिसाब किताब का जिक्र नहीं, और ये हिसाब की फिक्र ही दुनिया में बंदे को मनमानी करने से रोकती। यही दिन, ये फिक्र कि मरने के बाद हिसाब देना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने आमाल की झड़ती देना है। जो कुछ काला और गोरा करोगे वो अपने सामने आना है और अपने पैदा करने वाले के सामने ये पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। तो वो हिसाब जब फिक्र रहेगी दुनिया में बंदे को, तो वो हर कदम पे डरेगा, हर कदम पे डरेगा, और डरने का हुक्म है। इसीलिए कुरान ने पहले सबक में ही बता दिया कि हिसाब का मालिक है, वहां कोई लागन नहीं, कोई हिसाब में तुम्हारा साथीदार नहीं होगा, आपको आपका हिसाब देना है। तो ये बहुत फिक्र की चीज है। तो दुनिया मनमानी करने की चीज नहीं है। जो दिल में आया कर लो, जो दिल में आया बोल लो, जो दिल में आया जाओ खाओ पियो ना। याद रखो कि जो कुछ कर रहे हो, अच्छा करो तो, बुरा करो तो, नेकी करो तो, बुराई करो तो, पुण्य करो तो, पाप करो तो, अकेले में करो तो, पब्लिक में करो तो, जैसा भी तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें इस पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। और एक बात याद रखो, मालिकी यौमिद्दीन, जो तुम्हारा निर्माण करने वाला है वही तुम्हारा हिसाब लेने वाला है। ये बात बहुत पते की है जी। किसी ने निर्माण किया और कोई हिसाब लेगा ना, ना। जो तुम्हारा पैदा करने वाला है, जो तुम्हारा क्रिएटर है, वही तुम्हारा ये हिसाब भी लेने वाला है। इसलिए बहुत बाज लोग
یہ حساب دینے کا جب سبق سنایا سکھایا جاتا ہے تو کبھی کبھار غصے میں، جھگڑے میں، پنچایت میں کوئی سمجھائے کہ بابا ڈرو، اللہ سے ڈرو، کل یہ ساری باتوں کا حساب دینا ہے، تو بعض لوگ شیطانی چکر میں آ کر یہ ڈائلاگ بولتے، ہاں ٹھیک ہے میں حساب دے دوں گا. نہیں، آپ دینے کے قابل نہیں. کس کے سامنے؟ کچھ خیال ہے یہاں کچہری میں، عدالت میں جب تمہاری پیشی ہوتی ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے حاضر ہو، تو یہ پکار کے وقت دل پہ کیا گزرتی ہے جانو. ابھی آپ کو عدالت میں منصف کے جج کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حالانکہ یہ دنیا کا جج ہے، یہ دنیا کا منصف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں معلوم، پھر بھی یہاں ہزار بار دل کانپتا ہے. لا حول ولا قوت. میں یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ جس مالک کا ذکر چل رہا ہے دنیا کی ساری عدالتیں کچرا ہے میرے رحمان کی عدالت. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ کریں اس بارگاہ میں آپ کو حساب دینے کے لیے جانا ہے اور آپ بڑے سادے پن سے کہہ رہے ہاں میں دے دوں گا. نہیں، تم نے وہ مرتبہ، وہ مقام سمجھا ہی نہیں. اگر مقام سمجھ جاتے تو 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے، پھر توبہ کر لیتے، پھر سامنے والے کے معافی تلافی کر لیتے کہ بابا وہاں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوگا یہی معاف کر دو، کیا لینا ہے لے لو. جانتے ہو قرآن میں ایک آیت ہے، وہ دن کتنا خطرناک ہے. یوم یجعل الولدان شیبا. قرآن میں وہ دن اتنا بھیانک ہے. کون سا؟ حساب کا، حساب کتاب کا دن. ماں کے گود میں جو بچہ ماں کی چھاتی چوس رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، وہ تو بچہ ہی ہے نا. قرآن میں اللہ نے فرمایا قیامت جب آئے گی تو وہ بچہ ماں کی چھاتی چوستے چوستے ہی بوڑھا ہو جائے گا، صرف قیامت کی آواز سے بوڑھا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، قیامت اس کا نام ہے. اور آپ کہہ رہے ہو میں آسانی سے دے دوں گا حساب. نہیں، تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنے کی. اتنا بھیانک دن ہے وہ جسے یوم الدین کہتے ہیں. قرآن میں الگ الگ نام آئے ہیں قیامت کے دن کے. قیامت خود ایک نام ہے، قیامت کا دن خود ایک نام ہے. یوم الدین قیامت کے معنی، یوم الحساب اسی کا معنی. کئی نام ہے اس میں، قیامت کے کئی نام ہے، اور یہ الگ الگ ناموں سے آپ کو قیامت کا دن بتایا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ دنیا میں وقت گزارنے والے یہ یقین کر لیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی. ہاں، اس کے بعد جو آئے گی وہ سب کچھ ہے، جسے حساب کا دن کہتے ہیں، بہت اہم ہے. چلیے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ابھی اس کی بڑائی ہی بیان کر رہا ہے بندہ. آگے دیکھو بات بڑائی تک نہیں گئی، آگے اب کے جملے میں کیا بول رہا؟ ایاک نعبد. ایاک کا معنی ہے تیری، تجھ کو. ایاک تیری، تجھ کو. اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پوجا کرتے ہیں. بندہ بھکاری اپنے اللہ سے بہت ساری دعا مانگنا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے اپنے عبادت کا تو ہی حقدار ہے یہ سدھ کر رہا ہے. تجھے سوائے کوئی ہی پوجنیہ نہیں، تیرے سوا کوئی بھی یہ ماتھا ٹیکنے کے قابل نہیں ہے، سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں.
पूजनीय अकेला तू है। इसीलिए ये बंदा दुआ मांगने से पहले क्या बोल रहा है? इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही पूजा करते हैं। आ रहा समझ में? जी हाँ, सिर्फ बंदा, ईमान का तकाजा है कि बंदा सिर्फ खुदा की इबादत करता है। पूजा मराठी का लफ्ज है, उसको उर्दू में बोलना हो तो इबादत, बंदगी। बंदा सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, उसी का जिक्र कर, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही पूजते हैं, कोई पूजा के काबिल नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, ये मुसलमानों का अकीदा है, ये धार्मिक फाउंडेशन है, ये समझ के चलिए। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। संस्कृत में वंदन करना बोलते हैं इसी इबादत को। क्या करना? वंदना, वंदना करना, माथा टेकना, पूजा करना, इबादत करना लोग कहते हैं। और दूसरे समाज में आम महापुरुषों की वंदना करते हैं लोग, ठीक है, मगर हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। हम सिर्फ, मैं मराठी के शब्दों से जोड़ के आपके अकीदे को और मजबूत करना चाहता हूं, हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। अब भारत में रहने वालों को बाज लोग जो इस्लामी फंडामेंटल कुछ बुनियादी बातों को नहीं समझते, वो मुसलमानों को जिद करते हैं कि वंदे मातरम बोलो, और मुसलमान कहते हैं कि हम ये जुमला नहीं बोल सकते और नहीं बोलना चाहिए। कारण का है, क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसमें जो शब्द आया शुरू का, वो क्या है? वंदे। और वंदे का माना ही है पूजना, झुकना, माथा टेकना। मात्र जमीन, वंदे झुकना, मात्र जमीन, हम हूं, वंदे मातरम, मैं जमीन की पूजा कर रहा हूं। तो मुसलमान इस कायनात में जमीन की पूजा बोलिए नहीं करता। इस सृष्टि पर सबसे पवित्र मात्रा कौन सी है? इस जमीन पर सबसे पवित्र भूमि, सबसे पवित्र भूमि मक्का है। काबे की जमीन सबसे पवित्र है। सुन लो, हम मुसलमानों का अकीदा सुन लो कि हम जब इस सृष्टि की सबसे पवित्र भूमि कुरान, जब पवित्र भूमि मक्का, जब मक्के में काबे की वो भूमि की पूजा नहीं करते, तो फिर दुनिया के किसी भूमि की पूजा मुसलमान कैसे करेगा? सही है? ये याद रखिए, जो आप नमाज में काबे की तरफ मुंह करते हैं, तो काबे की पूजा करने के लिए नहीं, सिर्फ चेहरा उधर होता है, वरना वंदना तो हम अल्लाह की करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। सही है? वंदना दुनिया में किसी की नहीं, सिर्फ अल्लाह की। इसीलिए हमने यहां शब्द में खोल दिया, हम ऐसे मुसलमान हैं ऐ अल्लाह कि भिखारी तो तेरे ही हैं, और स्पष्ट ये करते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही पूजा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर कोई दूसरा पूजा के, इबादत के, सजदे के, सर झुकाने के काबिल नहीं है। ये याद रखिए, इस्लाम का महत्व सबक, बिल्कुल नहीं, वंदना नहीं, इबादत नहीं। ठीक है, आगे की बात और अच्छी है। इय्याका नअबुदु, हमारा ईमान खुल गया, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। वो और वाओ और
ثانی اور ایاک نستعین اور تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت، مدد مانگنا، مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ پوجا کے قابل بھی اے اللہ تو ہی ہے، اور پورے سرشٹی کو، کائنات کو مدد دینے والا بھی تو ہی ہے، اس لیے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اے یاد رکھیے، کوئی مددگار نہیں، صرف اللہ۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو دنیا میں کبھی کبھار اس کا اس کا تم کو سہارا مل جاتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے سہارا مل جاتا ہے، تو یہ سہارا ملنا بھی اس کے کرم سے ہے، اصل تو وہی ہے۔ جی، ماں کی مدد مل گئی، باپ کی مدد مل گئی، خاندان کی مدد مل گئی، دوستوں کی مدد مل گئی، ریلیف میں فنڈ مل گیا، مدد مل گئی، بولتے بھی آپ کہ فلاں نے مدد کر دیا، ابھی آپ بول رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگتے، اور ابھی آپ نے کسی سے فنڈ لے لیا، دوستوں سے لے لیا، فلاں، یہ مدد تو ہوئی۔ تو اس میں صاف بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کارن کسی کا سپورٹ ملا تو یہ صرف اورلی چھوٹا سپورٹ ہے، ورنہ اصل اس سپورٹ میں بھی اصل مدد اللہ ہی کی ہے۔ جی، اللہ اس کو دینے والا بنایا ہے، اصل دینا اللہ ہے۔ جی، آپ بیمار ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ بیمار ہو، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، مگر ایگزامپل دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کوئی بیمار ہو، اسے ڈاکٹر نے 2-4 قسم کی گولیاں لکھ کر دیا، دوا، اور وہ 2-4 ڈوز کھاتے ہی آپ ٹھیک ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے یہ گولی دی، یہ گولی بہت اچھی ہے، یہ کھاتے ہی مجھے شفا ہو گئی، یہ گولی نے شفا دی۔ سنو، مسلمان کے لیے یہ بولنا جائز نہیں ہے، یہ گولی سے مجھے شفا ملی نہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے گولی دی، میں نے گولی کھایا، اس گولی میں اللہ نے شفا رکھی اور میں اچھا ہو گیا۔ آ رہا سمجھ میں؟ بیچ میں اللہ نے گولی کو ذریعہ بنایا، ورنہ اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔ یاد رکھیں گے آپ؟ تو دنیا میں کوئی بھی آپ کو مدد پہنچائے، درست ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ یہ مدد اس کی نہیں، اصل میں اللہ کی۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں جی۔ جس دن گڑبڑ میں آپ نے کہہ دیا کہ نہیں پیچھے کوئی نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے، گڑبڑ ہو جائے گی۔ جو کچھ ہے یہی ہے تو یہ گڑبڑ ہے، اسلام کے خلاف ہے، بیروت ہے۔ اسلام کیا ہے کہ یہ جتنے بھی سادھن ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، ان میں بھی اصل طاقت دینے والا اللہ ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھیں گے تو ایمان آٹومیٹک مضبوط ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کو سبق میں سکھانے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط کریں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا مضبوط ایمان ہوتا جائے گا آپ کو اس ایمان کی برکتیں اور فائدے ملتے جائیں گے۔ آپ اپنا ایمان اللہ سے کبھی ڈھلمل مت کرو، ڈھلمل نہیں، کامل ایمان، یقین کے ساتھ کہ یہ پتہ بھی ہلتا نہیں ہے میرے مولا کے بغیر، یہ یقین رکھیے بس، یہ طے جی۔ یہ آپ لوگ کبھی کبھار غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت غلط بات ہے، بات پہ بات آ رہی تو بول دو، اب دعا آنے والی ہے، اس سے پہلے بتا رہا ہوں غلطی کیا ہو جاتی ہے معلوم؟
میرا اچھا کام ہونے والا تھا مگر میں چل رہا تھا، گھر سے نکلا تو نکلتے وقت وہ فلاں بھائی نے میرے کو ہٹک دیا، کہاں جا رہے؟ تو میں نے اس کو بولا وہاں ناندیڑ کو جا رہے، اورنگ آباد کو جا رہے فلاں۔ وہ ہٹکنے سے میرا کام، ایسا ہے نا لوگوں میں خیال۔ اچھا جا رہے تھے کہ اچانک گھر کے دیوار پر کوے نے کائیں کائیں شروع کر دیا، تو بولو گھر والوں کا خیال کیا ہے کہ اپنا کام بگڑ گیا، یہ منحوس آواز آ گئی۔ آگے چلو، جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں بلی آپ کے سامنے سے گزر گیا، کیا خیال ہے آپ کو؟ اب کیا بنا دماغ کہ کام گڑبڑا گیا، بلی گزر گئی، صحیح ہے؟ ایسا خیالات ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثال میں نے 2-3 رکھا، اب آپ کے زندگی میں آپ کھنگال کے دیکھ سکتے ہیں، ایسے سماج میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی۔ جب آپ سب کا سنو، بلی کے گزرنے سے کام نہیں بگڑتا، ہٹکنے سے کام نہیں بگڑتا، نہ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ یہی ایمان کا عقیدہ ہے کہ سارے کام بنانا اللہ کے اختیار میں ہے اور نہیں بنانا بھی اللہ کے اختیار میں۔ سب بکواس ہے یہ، کتا بلی فلاں سب بکواس، کچھ نہیں۔ اللہ کی طاقت، میرے مولا کی طاقت بڑی ہے یا بلی کا گزرنا بھاری ہے؟ کیا بھاری ہے؟ ایسا کیسا کچا عقیدہ ہے تمہارا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پروگرام بنایا۔ بولو پروگرام کس کے ذات پر بھروسہ کیا اور نکل گئے باہر کے اچانک بلی آ گئی گڑبڑا دیا، بولو کس کی طاقت بھاری؟ کیا دکھ ہو گیا؟ بلی کی طاقت بھاری ہو گئی کیا؟ نہ، اس لیے صاف عقیدہ رکھو، دل کھول لو، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ میرے ساتھ ہے، بے شک، اور مجھے کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا اگر اللہ میرے ساتھ نہیں۔ ارے سمجھ میں یہ عقیدہ رکھے، اس لیے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط جو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ پتہ چلا بندوں کو ہمیشہ اللہ کی پوجا کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو تو آپ اپنے پرابلمز پر، مشکلوں پر، پریشانیوں پر کیا واقعی کبھی اپنے مالک کو مناتے ہو؟ اپنے مالک کو کبھی مناتے ہو؟ نہیں تو یہاں اعلان ہو رہا ہے، ہر لفظ میں بول رہے ہو کہ تیرے ہی لیے بندہ عبادت کو حاضر ہے اور مدد بھی تجھے سے مانگتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ پریشانیوں کا حل اس کے چکر میں نکالتا ہے، لیڈروں کے دروازوں پہ گھنٹوں سے بیٹھتا، جی کارپوریٹر کے دروازوں پہ گھنٹوں سے وقت گزرتا ہے، وہاں گھڑی نہیں دیکھتا کہ کب سے آ رہے صاحب۔ یہاں امام صاحب مسجد میں 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو گھڑی دیکھتا بھی ہے، دنیا کو بتاتا بھی، کیوں لیٹ آ گئے امام صاحب، اور وہاں 4 گھنٹہ بیٹھا تو گھڑی یاد نہیں آئی نا۔ جو پرابلم آپ کارپوریٹر سے بول رہے ہو، اللہ کی قسم وہ بھی مسائل اگر رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک سے کہہ دو تو تم کو کارپوریٹر کے دروازے پہ نہیں، کارپوریٹر تمہارے دروازے، تمہارے دروازے پہ آئے گا کہ میں تمہارے کام کے لیے چنا گیا ہوں، بولو کیا کام ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب الیکشن کے وقت تم ووٹوں کو نوٹوں میں نہیں بیچو گے، تب ہوگا۔ بیچنے کے چکر میں تم عزت گوا رہے ہو،
مشکل میں پڑے ہو، اللہ بچائے، توبہ استغفر اللہ، مدد صرف اللہ سے، یہ ایمان ہے۔ آگے چلیے، اب آپ نے دعا کرنی ہے، اب دعا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، کیا؟ چلیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے اہدنا اور ایک ہے صراط المستقیم، اور دعا کا جملہ پہلا ہے اہدنا، اس کا ترجمہ ہے ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ آپ نے دعا کیا مانگا؟ صراط مانے راستہ، مستقیم مانے سیدھا، اور اہدنا ہم کو چلا۔ دعا ہو گئی، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اے اللہ، تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے، اور میں بندہ ہوں، صرف تیری پوجا کرتا ہوں، اور میری پرابلم صرف تجھی سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سب بولنے کے بعد اب مدعے پہ آیا بندہ، اب مدعے پہ آیا، دعا پہ آیا، تو دعا کیا مانگ رہا؟ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ پتا چلا کہ دعا میں سب سے اہم دعا یہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے روزی دے، کھانا دے، بیوی دے، بچے دے، گھر دے، مکان دے، زمین دے، جائیداد دے۔ دعا تو ہزار قسم کی، بولیے بولیے، ہاں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر آپ قرآن سے دعا کرنے کا ڈھنگ سیکھ رہے ہو، اور اس دعا کے ڈھنگ میں پہلا جملہ آپ کو قرآن میں سکھایا اللہ سے مانگنے کا، تو وہ کیا ہے؟ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ پتا چلا کہ تمہاری دنیا کی ساری ضرورتوں میں اگر تم کو ہمیشہ کوئی شانتی دینے والا ہے تو وہ سیدھا راستہ۔ یہ سیدھے راستے کا لفظ اتنا گہرا ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اگر صرف کھانا دے یہ دعا کرے ہوتے تو پانی کے لیے کیا کرتے؟ اور کھانے میں پانی بھی شامل کر لیے تو پھر گھر کے لیے کیا کرتے؟ اور گھر بھی آئی تو پھر بیوی کے لیے کیا کرتے؟ اور بیوی بھی آئی تو بچے، پھر الگ الگ شبدوں میں آپ کو آپ کا مدعا رکھنا پڑتا اور صبح ہو جاتے۔ کتنا رکھتے؟ کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی میں اتنی ضرورتیں ہیں کہ بندہ اپنی ضرورتیں بھی اپنی زبان سے روز کہہ نہیں پاتا، مگر ایک شبد میں اللہ نے ہر ضرورت کو شامل کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دنیا کے سارے ریکوائرمنٹ حاصل کرنے میں، اے اللہ مجھے شمتا چاہیے، مجھے میری سہایتا چاہیے، میری شمتا چاہیے، تو مجھے یہ چیزیں لینے میں وہ راستے میں تو مدد کر جو سیدھا ہے۔ مکان چاہیے سیدھے راستے، بیوی بچے سیدھے راستے، زمین جائیداد سیدھے راستے، دنیا آخرت سیدھے راستے۔ جو کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے ایک جملے میں آپ کو دنیا و آخرت کی ہر چیز ملے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ گہرائی؟ ایک جملہ استعمال کر کے ہر ضرورت اس میں لا لیا۔ ایک گرامیٹیکل بات آپ کو یہاں چرچے میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں۔ اہدنا، سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت میں ہم کو سیدھا راستہ چلا یہ ترجمہ کیا، اور بھی دوسرے
اردو کے ٹرانسلیٹر اس دھرتی پر آئے ہیں انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، مگر دوسروں نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھا راستہ دکھا. یہ فرق ہے. سب نے دکھا کہا، حالانکہ لغت میں آپ دیکھیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے رائٹ ہو جاتا ہے، اس میں کچھ چنتا کی بات نہیں ہے، مگر دکھا اس کے مقابلے میں چلا، دونوں میں کیا انتر ہے؟ بس وہ انتر بتا کے آگے بات لے چلو. آپ کو کسی اجنبی گاؤں میں آپ گئے، بازار سے اپنی ضرورت پوری کر لی، اب آپ کو اسٹیشن آنا ہے، یہیں سے جانا ہے آپ کو اسٹیشن. کسی سے آپ نے راستے کی مدد مانگی اور کیا کہا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو وہ یہ کرے گا یہاں سے لیفٹ نکلو، پھر اور لیفٹ چلو، پھر رائٹ چلو، ادھر ادھر ہو جاؤ، سیدھے ہر طرف جاؤ، دابے ہر طرف جاؤ، بڑا روڈ ہے نا، پھر سیدھے ہر طرف جاؤ، پھر آگے جاؤ، پھر الٹے ہر طرف. تو اتنے بار سیدھا الٹا سیدھا الٹا سیدھا الٹا بولا کہ منزل تک جاتے جاتے ڈر ہے کہ یہی الٹا ہو جائے، کیونکہ دکھا اس نے دکھا دیا. ٹھیک ہے. اور ایک بندے سے کہا آپ نے چلا، تو چلا میں وہ بندے کو منزل تک پہنچانے میں تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے، تمہارے ساتھ. ہر سیکنڈ پر تمہیں غلط دشا جانے سے بچانا شامل ہے. بے شک دکھا میں تمہاری ذمہ داری ہے اور چلا میں اس مالک کی ذمہ داری. بے شک تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو دکھا یہ ضروری نہیں، چلا اے مولا ہم تیری رحمت سے، تیری رہنمائی سے، تیری ہدایت سے، تیری نگرانی سے ایک سیکنڈ بھی باہر نہیں ہے، اس لیے ہم تیری رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. یعنی جہاں جہاں تک میری دنیا و آخرت میں بہتری کی جگہ ہے وہاں تیری رحمت مجھے لے کے چلنا. آ رہا سمجھ میں؟ تو یہ کچھ ترتیب ہے. میرے پاس دوسرے بھی ترجمے ہیں، میں آپ کو اس میں سے نکال کے یہ بتا سکتا ہوں، تو اس میں دیکھ لیجئے گا. یہ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. بتلا دو، بتلا دو، دکھا دو، یہ بتلا دو کا ترجمہ ہے. ایک کون ہے ایسا؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ ان کا ترجمہ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ بتلا دو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تیری رحمت پر ہمیشہ ہم محتاج ہے، اور تو انجام تک، منزل تک، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اپنی زبان پر لانے کی ضرورت نہیں، تو سب جانتا ہے، بس ہمیں چلنا. ایک اور پتے کی بات ہے، صرف راستہ چلا نہیں، اس کے ساتھ قرآن میں شبد آیا المستقیم، سیدھا. تو یہ سیدھا کا شبد جوڑ کے دعا مانگنا ہے، تو اس کا صاف معنی یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، اس دنیا میں راستے بہت سارے ہیں، اور آپ صرف ایک راستہ مانگ رہے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ سیدھا. تو روزی کمانے میں راستہ، روٹی کھانے میں راستہ، بال بچوں کی تربیت میں راستہ، آپ کسی کے پاس نوکری کر رہے ہو اس میں راستہ. آپ سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا دنیا کے ہر موڑ پر آپ کو سیدھا واگنا ہے. یہ مطلب ہوا اسلام کہ میں دنیا کے چکر میں الٹا سلٹا کچھ بھی کر لوں اور مسجد میں آ جاؤں تو سیدھا راستہ نہیں.
لوگوں کی غلطی یہی ہے کہ سمجھتے ہیں مسجد میں بیٹھا تو سیدھا راستہ اور بازار میں گیا تو منمانی. تو سن لو، مسجد میں بیٹھنا اور بازار میں منمانی یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. سیدھا راستہ مسجد میں چیک کرنے کے لیے نہیں ہے، سیدھا راستہ تو بازار میں چیک ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. سیدھا راستہ، تم سیدھا راستہ چل رہے ہو یا نہیں یہ چیک کرنے کے لیے مسجد میں تم کو وضو ہے کہ نہیں اور نماز کتنی رکعت پڑھا یہ تمہارا چیک اپ نہیں ہے. چیک اپ یہ ہے کہ تم کاروبار کر رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، بیوی پال رہے ہو، بچے پال رہے ہو، پڑوس میں ہے تمہارے ملنے جلنے والے، ان کے ساتھ تمہارا ویوہار کیسا ہے یہ سدھ کرے گا تمہارا سیدھا راستہ. بے شک، سبحان اللہ. اگر تم مسجد میں بہت پابند ہو اور بیوی کو دکھاتے ہو سیدھا راستے پہ نہیں ہو. مسجد میں بہت پابند ہو اور بچے تم سے شکایت رکھتے ہیں پابند نہیں ہے. پڑوسی تم سے دکھی ہے، شیجانی تم سے دکھی ہے سیدھا راستہ نہیں ہے. تم کاروبار کرتے ہو تو اس میں ملاوٹ کرتے ہو سیدھا راستہ نہیں. تم 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہو مگر بات کرتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو سیدھا راستہ نہیں. ہر چیز پہ آتا ہے یہ جس کو آپ نے ایک شبد میں بول دیا ہمیں سیدھا راستہ چلا. لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور بازار میں جو چاہو کرتے پھرو. جھوٹ ہے، یہ مکار ہے نا. اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں. وہ نماز ہی کیا نماز ہے جو تم کو بازار کی گندگی سے صاف نہیں ہونے دے. یہاں روز بھی نماز ہے اور روز بھی بازار میں جھوٹ ہے، روز بھی دھوکہ ہے، پڑوسیوں سے جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے. یہ میجرمنٹ لیتے وقت